वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी कुछ ऐसी ख़वातीन से जिन्होंने अपनी ड्रीम्स को अचीव कर लिया, कुछ हद तक अचीव कर लिया, क्योंकि अभी जब उनसे बात है वो कहती हैं उनकी ड्रीम्स और भी ज़्यादा हैं, और भी बड़ी हैं और उनको वो अचीव करना चाहती हैं। लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात करवाने लगे 3 ऐसी ख़वातीन से जो कि जिनको हम कहते हैं ना कि अभी आंखों में ख्वाब लिए अभी निकली हैं अपने सफ़र को, और देखते हैं कि कैसे अचीव करना चाहती हैं, उनके ख्वाब क्या हैं और उनको किस तरह से उन्होंने ताबीर देनी है। हम जानेंगे आज इन ख़वातीन से। हमारे साथ मौजूद हैं अदीला जबीन, और अदीला का एक और इंट्रोडक्शन भी है तौसीफ। जी हाँ बिल्कुल, अदीला जो बिल्कुल अब तुमने दरमियान से तारुफ शुरू कर दिया। मैं ये भी बता दूं कि ये दरमियान में बैठी ये अदीला है जी। अदीला वो है जिनकी बहुत फरमाइश आती थी कि जी अदीला से हमें मिलवाए, अदीला से मिलवाए। हमारा जो राइजिंग पाकिस्तान है इसके जो सोशल मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर है वो अदीला है, और अगर आपके मैसेजेस ऐड नहीं होते तो ये है। और अदीला से हम आपकी आज गप करवाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ आयशा मौजूद हैं, और आयशा भी क्या करती हैं जनाब? आयशा एक राइटर हैं और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अंदर इनका इंटरेस्ट है, और आयशा का ताल्लुक जो है वो एबटाबाद से और टेक्सला से है, टेक्सला में रहती हैं। इनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। और हमारे साथ ज़रबीन मौजूद है, और इनका ताल्लुक जो है लाड़काना से है, और इन्होंने अभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की है, ऐसा ही नहीं जी? और इनके भी कुछ ख्वाब हैं, इनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप तीनों को ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले हम जनाब ज़रबीन से कहानी शुरू करते हैं। आप बताएं आपका ताल्लुक, आपका गोट गांव क्या था, और फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची, क्या ख्वाब हैं, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? अच्छा, इसके पीछे तो खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसर करके बताती हूँ। ताल्लुक मेरा लाड़काना की तहसील है मीरो खान, उससे है। और ये बेसिकली ये था कि मेरे वालिद साहब का एक ख्वाब था कि बच्चों को पढ़ाना है, और फिर इसमें है कि वालिद साहब का सिर्फ क्योंकि कायद-ए-आज़म तक आना लाड़काना से, लाड़काना की तहसील मीरो खान से बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसमें मेरी वालदा का भी इक्वली उसमें पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है, जिसको मेरे वालिद साहब खुद बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि लाइक वो हमें कहते हैं कि तुम लोगों की माँ अगर मेरे साथ कदम से कदम मिला के ना चलती तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मेरे से पहले खैर मेरी बहनें यहाँ पे कायद-ए-आज़म में आईं, तो मेरे लिए ज़रा कम चैलेंजेस थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे आना, और वहाँ पे मीरो खान में अगर देखा जाए तो मेरी क्लास में मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी जो यहाँ यूनिवर्सिटी के लेवल तक आई होगी पढ़ने के अच्छा लिए। ये बताएं कि क्या एक आम तासुर ये भी समझा जाता है, सबीन और रेबेका हम पहले भी कई दफ़ा शो में ये बात कर चुके हैं कि बच्चियां ये समझती हैं, और बच्चे भी, लड़के भी, कि अगर आप फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में, पेशावर में पैदा हो गए तो आपकी रसाई हायर एजुकेशन तक, या अपॉर्चुनिटीज का लफ्ज़, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। आप मीरो खान से, लाड़काना से, आप क्या समझती हैं कि आज के पाकिस्तान में भी ये चैलेंजेस हैं खासतौर पे लड़कियों के लिए? चैलेंजेस तो खैर हैं, हर जगह पे ही हैं, मैं ये सोचती हूँ, और ऐसा है भी। लेकिन ये है कि एक तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि आपकी फैमिली आपको इनकरेज करती है। दूसरा ये कि आप खुद में बिलीव करते हैं, जब आपके ख्वाब जब होते हैं, आपको पढ़ना लिखना है, आपको एक रास्ता पता है कि आपने कहाँ तक जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करने में बिलीव करते हैं, और एक नॉर्मल सी परसेप्शन है कि औरतें खुद को बड़ा कमज़ोर सा और डेलिकेट सा समझती हैं, तो ये परसेप्शन नहीं रखनी चाहिए कि औरतें कमज़ोर होती हैं, औरतें तो मर्दों से कदम मिला के नहीं चल सकती बाहर की दुनिया में। तो ये परसेप्शन अगर आप पीछे छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें ज़रा आसान हो जाती हैं। किस चीज़ में मास्टर्स किया आपने? मैंने जेंडर स्टडीज़ में मास्टर्स किया। फ्यूचर प्लान्स क्या? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं एकेडेमिया में, रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जेंडर है, बैकग्राउंड है और डिसिप्लिन है, इसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा डॉक्यूमेंट्रीज़ में इंटरेस्ट है कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ में कुछ अपना पार्ट प्ले करूं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग। ओके, मीडिया साइड पे भी आने का इरादा है, सो वी विश यू गुड लक। अच्छा जी, अदीला कहती है जी मेरे तो इतने ड्रीम्स हैं कि आप उस पे पूरी फिल्म बना सकते हैं। इज दिस ट्रू अदीला? ड्रीम्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे ज़रमीन ने कहा कि हमारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मेरा जो है मैंने कभी कोई चैलेंज फेस नहीं किया एज अ गर्ल।
میرے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا ایکسیپٹ دیٹ کہ مجھے پڑھائی کا شوق ہی نہیں تھا. شوق ہی سب نہیں سے بڑا چیلنج میرے لیے یہ تھا. تو صرف گھر والوں کے خوف کی وجہ سے, کیونکہ ایک شوق سے ہوتی ہے, خوف سے ہوتی ہے, شوق مجھے تھا نہیں. اور خوف والے کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. خوف والی کیٹیگری میں فال خوف کس کرتی ہوں. چیز سے تھا؟ شادی سے. کیونکہ جب میں نے میٹرک کیا تھا, کیونکہ انفارچونیٹلی میری 9 میں بھی اچھی خاصا رزلٹ میں نے دیے, میری سپلی آ گئی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تم نے, میں نے کہا تھا کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے, تو مجھے یہ کہا گیا تھا نہیں پڑھو گی تو شادی اسی سال تمہاری کروا دیں گے. تو پھر وہ خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا نا کہ میں نے کہا میں پڑھتی ہوں, میں پڑھ لوں گی, میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی. تم نے کہا 2 مصیبتوں میں سے ایک چھوٹی مصیبت جو ہے نا, چھوٹی مصیبت لے لی. تو اس میں بھی میں اپنی ماما کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتی ہوں, کیونکہ وہ ایک ورکنگ وومن میں تھی, پورا گھر سنبھالنا, پھر آفس جاب, جو بھی انہوں نے اپنے ساتھ سے, مجھے ان کا اتنا ڈر تھا کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ ہے, مجھے ان کا اتنا ڈر تھا, ابو سے زیادہ ان کا ڈر ہوتا تھا کہ یہ واقعی کر لیں گی, جو بولیں گی کر لیں گی. پھر آپ نے پڑھائی میں کیا کیا؟ میں نے ابھی ماسٹرز کیا ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے, DSS ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک واو, اسٹڈیز. زبردست. بس یہ خوف مجھے یہاں تک لے آیا ہے اور آج میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. ایکسلنٹ. بس ہاں, اور اب میرا جو انٹرسٹ ہے, کیونکہ اب میں اس سائڈ پہ آ چکی ہوں, میڈیا سائڈ پہ, تو میرا انٹرسٹ آگے فردر یہی ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اپنی آپ کو فریڈم ہوتی ہے, کچھ بھی کرنے کی آپ کو فریڈم ہوتی ہے. آپ ضرور ہمیں عدیلہ یہ بتائیے کہ میڈیا, جہاں ہم سب لوگ میڈیا کو بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں, روز بیٹھ کے جناب مختلف چینلز کی سرفنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہاں ساتھ ہی میڈیا کے بارے میں ابھی بھی ایک امپریشن ہے کہ بچیوں کو, لڑکیوں کو شاید میڈیا ان کے لیے کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے. آپ کا ایکسپیرینس اب تک کیسا رہا؟ نہیں, کہنے کی باتیں اور ہے, لیکن جو پرسنلی ایکسپیرینس کرتے ہو وہ ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے اب تک کا یہاں پہ وہ بہت اچھا ہے. مطلب میرا انٹرسٹ تھا میڈیا کی سائڈ پہ, لیکن اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے شاید مجھے سائڈ پہ نہیں آنے دیا گیا تھا. لیکن اب جب میں نے ماسٹرز کر لیا ہے, اب میں تھوڑی سی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے چوز کر سکتی ہوں فیلڈ. تو یہاں پہ آ کے میں, مطلب میرا نہیں, مجھے نہیں لگتا میں کسی اور طرف جا سکوں گی, کیونکہ میڈیا ایک ایسا, مجھے لگتا ہے کہ میرے انٹرسٹ کے حساب سے. اب تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے, تھوڑی سی اب بڑی ہو گئی ہے, اب اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں, تھوڑے بہت, لیکن وہ بھی اماں ابا سے پوچھ کے, ہے نا, ان کی پرمیشن سے ہی میں یہاں پہ آئی ہوں. اور obviously پی ٹی وی کا سن کے تو آپ کو پتا ہے کہ اماں ابا کہتے ہیں جاؤ جاؤ, جانا ہے تو جاؤ. اور ویسے بھی عدیلہ نے اپنے لیے چیلنجز خود سے کریٹ کیے ہوئے ہیں, خود سے کہے گی کہ میرے لیے خود ہی چیلنجنگ, میں نہیں کرنا چاہتی, اچھا اس چیز سے بچ کے میں یہ چیز کر لوں. اچھا, یہاں پر ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی ضرور, زرمین اور عدیلہ کی جو 2 سٹوریز میرے سامنے آئی ہیں ابھی, اس میں بعض اوقات ایک چیز ہمارے لیے بہت آسان ہوتی ہے کرنا, کہ لیٹس سپوز یہاں سے صرف قائد اعظم یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے کتنا آسان ہے, یہاں سے کوئی کیب لی, اس کے بعد آپ چلے گئے یونیورسٹی, ہم کہتے ہیں اس میں ایسی کیا بات ہے. لیکن بعض اوقات وہ ایک چھوٹی سی چیز کسی کے لیے کرنا بہت بڑی ہوتی ہے, وہ اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز کرنا. جس طرح زمین کی سٹوری ہمارے سامنے ہے کہ کہیں سے آنا, ایک چھوٹے سے گاؤں سے, اور ایک دوسرے شہر جانا, اور پھر ایک بڑی یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو فار گرانٹیڈ بھی بعض اوقات ہم لے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن جب آپ کر لیتے ہو اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز تھی جو دوسروں کو نہیں تھی اویلیبل, ہمارے لیے کتنی آسان, ہمارے لیے کتنی تھی. بالکل. عائشہ, جس طرح سے کیونکہ آنکھوں میں خوابوں کی بات ہو رہی ہے نا, سو آپ کو کیونکہ لکھنے کا شوق ہے, تو وہ بچپن سے ہی ایک تھا کہ کریٹیوٹی تھی, یا ود دا پیسج آف ٹائم کسی کو دیکھا سنا تو پھر خیال آیا کہ ہاں یہ چیز میں کر سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ٹوڈے. پی ٹی وی ہوم پہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں, اور میں ہمیشہ ایک بات مینشن کرتی ہوں کہ پی ٹی وی از لائک اے سیکنڈ ہوم فار می. میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. جب میں نے اس سے پہلے پی ٹی وی نیوز کے بھی مارننگ شو میں شرکت کی تھی, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں پی ٹی وی میں آتی ہوں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں. اور اگر میں پراپر شروعات کروں تو مجھے لائر بننے کا شوق تھا. اچھا, ٹوسٹ اس طرح سے آیا, لائک میں کہتی ہوں کہ مقصد چاہے جو بھی ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی, ملک و قوم کی بھلائی اور حق کی تلاش مد نظر رکھیں. آپ کو ایک ایسا رول پلے کرنا چاہیے جو کہ میرا مقصد ہمیشہ سے انسانیت اور اخلاقیات ہے, کیونکہ ہماری نسل جو ہے اس کی اخلاقیات پر کام نہیں کیا جاتا. اور جس طرح سے ایوبی نے بھی کہا تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی نے, کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کی اخلاقیات کو تباہ کر دو. تو میں ہمیشہ سے اخلاقیات پہ اور انسانیت پہ کام کرنا چاہتی تھی, تو پھر میرا وہاں سے نا ٹوسٹ آ گیا
تو میں نے پھر میں نے کہا کہ میں نے براڈ کاسٹ جرنلزم میں جس طرح سے جس بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتی ہوں KPK سے ایبٹ آباد سے, تو وہاں پہ اتنا زیادہ یہ لائک ایزی نہیں ہوتا, اور میں اپنی فیملی کی پہلی لڑکی ہوں جو کہ اسلام آباد ایک پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ کے براڈ کاسٹ جرنلزم میں پریکٹیکلی قدم رکھ چکی ہوں. تو بہت مشکل تھا اسٹارٹ میں, جب نام لیا تھا تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا. تو پھر اس سفر کی جو میں نے شروعات کی تھی وہ میں نے لکھنے سے کی تھی, اور کیا لکھتی تھی آپ؟ کوئی مطلب کالم, شاعری, کیا کس طرح کی چیز لکھنے کا سر شوق؟ میں سیکنڈ ایئر میں تھی اور میں لکھتی تھی اس ٹائم پولیٹیکل ایشوز پر. اچھا, اوکے. پھر میں امپارشل ہو گئی, سوشل ایشو کی طرف آ گئی. وہ Social پبلش نہیں ہوتے تھے, بہت سے مسائل تھے. تو پھر میں نے کہا کہ جب اگر میں نے پریکٹیکلی براڈ کاسٹ جرنلزم میں جانا ہے تو اس کی شروعات جو ہے وہ قلم کرے گا. تو میں نے اپنے ایک مجموعہ لکھا تھا اس ٹائم, قلم کی صدا کے عنوان سے. بہت سے مسائل تھے, بہت سی ریزنز تھی, وہ پبلش نہیں ہو سکا, منظر عام پر نہیں آ سکا. تو میں نے اپنے شوق کو دبایا نہیں ہے, کیونکہ زندگی ہے تو خواب ہیں, خواب ہیں تو مشکلیں بھی آئیں گی. اچھا, خواب کیا ہے اس وقت عائشہ کا؟ عائشہ آج سے 10-15 سال بعد رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آئے گی, بالکل, اور ہم عائشہ کا پورا آدھے گھنٹے کا ایک انٹرویو کریں گے. ہم سے مراد ہم تینوں تم نے رائزنگ, تم نے فیصلہ کر لیا 15 سال پہلے, ذرا ادھر گفتگو میں تم نے 15 سال بعد بھی ادھر ہونا ہے سبین. انشاءاللہ کیوں نہیں ہونا, ہم چاہتے ہیں رائزنگ پاکستان ہمیشہ چلتا رہے, اور ہم رائزنگ لو پاکستان جی, آپ کی جان ان تینوں سے نہیں چھوٹنے والی ہے. آپ کے لیے آج ہم نے 15 سال یہی ہوسٹ ہے. اچھا عائشہ, 15 سال بعد انشاءاللہ جب تم رائزنگ پاکستان میں آؤ تو تم کیا چاہتی ہو, تمہارا تعارف کیا کروایا جائے, تمہارے کیا ڈریمز ہیں, تم کیا کرنا چاہتی ہو لائف؟ سب سے پہلے تو سکسیس کا مطلب میرے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو لوگ جانتے ہوں یا کوئی آپ بہت کامیاب انسان ہو. جو سکسیس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی, سب اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن لفظوں میں لپٹے احساس میرے وجود کی گواہی دیں گے. میرے کام سے لوگ مجھے یاد رکھیں گے, جو میں لکھتی ہوں اس سے لوگ مجھے یاد رکھیں گے. تو ایز اے رائٹر آپ چاہتی ہیں کہ ایز آپ اے کا ایک نام رائٹر ہو, پلس ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ, ایز اے اٹس مائی براڈ ڈریم. کاسٹ جی سر, زبردست. بھئی 3 خواب ہم نے آپ کے سامنے رکھے, اور بہت مزہ آیا آپ تینوں سے مل کے. آل دا بیسٹ رائزنگ پاکستان کی طرف سے, سبین, ریبیکا اور میری طرف سے ذاتی طور پہ بھی بہت سی نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے. جو بھی آپ زندگی میں اچیو کریں اس کو اچھی طرح سے اچیو کریں, اکمپلش کریں. اور آپ سب کے لیے جو 3 کہانیاں ہم نے سامنے رکھی, صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ زندگی میں سٹارٹ کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے, ہر لیول کے اوپر. وہ جگنو اور ڈاکٹر ماہین کے لیول کے بھی جو چیلنجز تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے, لیکن بالکل نئے کریئر کو سٹارٹ کرنے والے لوگوں کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں, کیا ڈریمز ہوتے ہیں, عام کہانیاں کیا ہوتی ہیں پاکستان کی, چاہے ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے, لاڑکانہ سے ہے, یا ایبٹ آباد سے ہے, وہ آپ جیسی کہانیاں ہیں. ان کہانیوں سے انسپریشن لیں اور اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طور پر پروفیشنلی آگے لے جانے کی ہمت کریں. ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آج کے رائزنگ پاکستان کا کنکلوڈنگ سیشن ہم لے کر آئیں گے, جس میں آپ کی 2 بہت ہی زبردست ایکسپیرینسڈ مڈ کیریئر پروفیشنلز ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ 2 خواتین سے آپ کو ملوانا ہے. رائزنگ پاکستان میں رہیے ہمارے ساتھ.